बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी सालिल खान साहब एक बार फिर से एक्शन में नजर आए। BBC को दिए गए इंटरव्यू के बाद मुशाहिदुल्लाह खान की कुर्बानी दी गई थी, अब की बार किस वजीर या DMG के आला ऑफिसर की कुर्बानी दी जाएगी? कौमी सलामती से मुताल्लिक गलत खबर लीक करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिरल मायरा की स्टोरी का अंजाम आखिर क्या होगा? क्या जाहिद हामिद की सरबराही में बनाई जाने वाली तहकीकाती कमेटी असल मुखबर तक पहुंच पाएगी? क्या सिरल मायरा के अलावा और कौन से ऐसे दो लोग हैं जिनके नाम ECL पर डाले गए हैं? इसकी तफसीलात प्रोग्राम के आगाज पर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी खबर के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से बानी MK अल्ताफ हुसैन और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस नाकाफी शवाहिद की बिना पर खत्म कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इजहार तशवीश, केसेस की पैरवी जारी रखने का ऐलान। कराची में एक जानिब ऑपरेशन जारी है, MQM की तकसीम हो गई और ऐसे में अल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का बंद हो जाना कराची की सियासत पर क्या असरात मुरतब कर सकता है? जब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे जहां पर ऑरेंज ट्रेन मंसूबा केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट गवर्नेंस पर बरहम नजर आए। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत है, गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस है। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त सोचना चाहिए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अनवर जहीर जमाली की जानिब से हुकूमत को चार्जशीट किया गया। ऑरेंज लाइन कंट्रोल लाइन नहीं है जो आगे पीछे नहीं हो सकती। तारीखी इमारतें कौमी विरसा हैं जिन्हें तबाह नहीं होने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आमिर साहब, आज चौधरी साहब एक बार फिर से हमें एक्शन में नजर आए। कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कोई बात सामने नहीं आ रही। अगर खबर गलत है तो फिर हुकूमत के गले की हड्डी क्यों बन गई है? पूरा निज़ाम एक ही खबर के दर पे क्यों हो गया? पता नहीं खबर गलत या ये तो जो तफ्तीश होगी तो फिर पता चलेगा कि गलत है या सही है। मगर मेरी तशवीश आज चौधरी निसार साहब की उसके बाद थोड़ी सी बढ़ गई है कि उन्होंने जब ये फरमाया कि इसलिए ECL पे सिरिल अलमीडा को डालना ज़रूरी था कि जी वो हमने पता किया क्योंकि वो एक दिन बाद यहाँ से जा रहे थे जी। अब इसके अंदर ये एक मफरूज़ा आ जाता है कि अगर वो चला जाता तो वो कोई जैसे जिसने भाग जाना था और उसने मुल्क में वापस नहीं आना था, तब उसमें क्वेश्चन आते हैं कि वो कोई शरीफ आदमी है, कोई चोर डाकू तो नहीं है कि उसकी आप होता तो ये ना रोक। चोर डाकू यहाँ पे बेताशा जिन पर चोरी और डकैतियों के इल्ज़ाम थे वो ECL से सारे ही चले जाते हैं और जाते रहे हैं। यहाँ शर्जील मेमन पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं थे, वो चले गए ECL वाले। यहाँ पे 4th शेड्यूल में बस्ता बे के लोग जो कि थाने के दूध से बाहर नहीं आते, वो हज करके वापस आ जाते हैं। ये तकीर सादे को इन्होंने बाहर भेज दिया था। वो एग्जैक्टली इस तरह की मिसालें देने देंगे साहब, लिस्ट बड़ी तैयार होगी, वो बताएंगे लिस्ट में। सो वो उसमें मफरूज़ा ये है कि ओहो ये कल जाने वाला था तो पता नहीं ना अगर रोकते तो ये भाग जाना था ऐसे। और एक आदमी वो 20-30 साल से जर्नलिज्म कर रहा है, एक मोतबर अखबार का एक वो जर्नलिस्ट है, उसके ऊपर इस तरह के मफरूज़े बवान देना कि उसने वापस नहीं आना था। वो बाकी मुझे क्योंकि ज़ाती तौर पे हमारा कुलीग भी है, वो दुबई जा रहा था और ये उसकी इस वजह से इंप्रेशन ये दिया गया कि शायद इस खबर की वजह से वो जा रहा था। इंप्रेशन ये उसके काफ़ी दोस्तों को ये पता था कि वो दुबई अपनी फैमिली के वजह से जा रहा था और ये 2 महीने से मेरे समेत उसके तमाम दोस्तों को पता था कि वो महरम की छुट्टियाँ थी, उसमें वो फैमिली फंक्शन था जिसकी वजह से उसने जाना था। और खैर मेरा यहाँ मुनासिब नहीं है बताना, मगर ये उसके इत्तफाकन वीज़े भी नहीं कोई बाहर के इसके अलावा लगे हुए थे कि जहाँ उसने भाग जाना था। पहली बात तो वो इसलिए ये खास तौर पे वो। दूसरी उसमें जो उनके उसमें बयान था कि जी वो उन्होंने पूरा ये बताया कि बाहर भी अमेरिका में भी ऐसे होता है कि सोर्स कई दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो तो वो बतानी पड़ जाती है। ये हम साफ़ी हैं, हमें कम से कम हमारी तारीख तो ना बताएं कि बाहर अमेरिका में क्या होता है, वहाँ नहीं होता। सोर्स को प्रोटेक्ट करने का दुनिया भर में ये रवाज होता है और वो जेलों में भी चले जाते हैं। मगर इसके अंदर फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वो तशरीह जो चौधरी निसार की है, हमारी या सिरिल अलमीडा की है कि ज़रूरी नहीं वो तशरीह एक ही हो। और ये वाला वो कर देना कि जनाब वो कोई ये जो उन्होंने कहा कि बयानिया इंडिया से वो मिलता था जो उसके अंदर वो है, तो हम ये बड़ा सोचने पे मजबूर हुए कि जनाब ये इस पे कि इतना रिएक्शन इस पे है क्या। तो पहली बात तो ये है
کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا پتہ نہیں کیا یہ بیانیے کی بات کر رہے ہیں، مگر جو اس خبر کے اندر جو بنیادی بات ہے کہ جناب ہم ایک کورس کریکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی وجہ سے دنیا بھر میں ہمارے پہ پریشر ہے وہ کریکشن ٹھیک ہونے جا رہی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ انڈیا کے لیے تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر ہم اسی اس میں پھنسے رہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ایکشن نہ کریں، اور پوری دنیا میں ہماری آئسولیشن ہو رہی ہے، تفتیشیں ہو رہی ہیں، اور ہمارا سارا کشمیر کا کیس جس کی وجہ سے خراب ہوا اور ہوئے جا رہا ہے، تو یہ ان کے ذہن میں جو ہے انڈیا کا بیانیہ مجھے نہیں پتا. اور یہ وہ بیانیہ ہے جو ریسنٹلی پاکستان کے 4 سفارتکار نے کہا ہے کہ جناب ان لوگوں کو، حافظ سعید کو اور ان کو گرفتار کریں یا ان کا کچھ کریں. یہ طارق کھوسہ صاحب 2-3 دفعہ اس پہ لکھ چکے ہیں کہ ثبوتوں کے ساتھ کہ جناب اس پہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ ان کے اپنے رانا افضل صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں، ان بیچاروں نے پہلے بیان دیا، ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ان کی میں کریکشن ان کی دیکھ رہا تھا کانٹرڈکشن کہ نہیں میں نے ایسا تو نہیں شیخ اور قصور قریب ہیں. وہی نا. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور یاد رہے کہ امپریشن اس پہ جو مجھے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کیوں یہ کیا گیا، میرا خیال ہے ان کو یہ جو تاثر دیا گیا اس میں کہ جناب یہ فوج ہی ہے جو کہ آڑے آ رہی ہے اور ہم تو بڑے ٹھیک تھے، اس امپریشن سے تعلق ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایسا ٹھیک بھی نہیں ہے کہ پچھلے 8 سال سے یہ پنجاب میں اور 3.5 سال سے یہاں پہ ہیں، تو ہم جو روتے رہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو انہوں نے کرنا تھا، ان کی طرف سے کوئی ان معاملوں میں کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی پروگریس ہوئی ہو، یا ان معاملات پہ ان چیزوں کو جو ڈومیسٹک مسائل ہیں ہمارے دہشت گردی کے ڈیل کرنے کا وہ نہیں ہے. اور لوگوں کو میں یاد کرا دوں کہ یہ طالبان کے اوپر جب آپریشن ہونا تھا، کون تھا جو اس کو روک رہا تھا؟ وہ چودھری نثار کی لیڈرشپ کے اندر یہ نون لیگ تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی، خیر کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے 1.5 طالبان پہ آپریشن نہیں تھا ہونا دیا، جس کی وجہ سے 5-10 ہزار لوگ مارے گئے. بالکل. تو یہ بھی ریسنٹ ہسٹری ہے، وہ بھی بھول گئی ہے. تو اس وقت یہ اب جو ایک دم آ گیا ہے کہ یہ امپریشن جو دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ریاکشن وہاں سے شاید آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنڈی والوں کی طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ہوگا کہ ان کی جنرل رائل کی ایک لیگیسی جو ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کریکٹ کرنے کی ہے، یہ اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے. یہ اب اس کا کیا ہے، وہ بیچارہ تو میسنجر ہے، سیرل کا بیچ میں قصور نہیں ہے، یہ تو میسج کی بات، یہ بیانیہ کی جو بات کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کلاس صاحب بہتر بتا سکیں گے، مگر ان کی آپس کی لڑائیاں سینٹر ورسز پنجاب بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ چودھری نثار، کیونکہ میرا یہ مفروضہ ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کے دوست ہیں، یہ امپریشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ شاید شہباز شریف کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے کہ یہ بتانے کی یہاں پہ کچھ ایکسٹرا ایکٹیو جو ہیں کچھ گورنمنٹ آفیشلز یا کچھ وزیر ہیں جنہوں نے یہ کروائی گئی ہے شہباز شریف کو انڈرمائن کروانے کے لیے کہ یہ پھنسوانے کے لیے. کلاس صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کوئی سازش ہے اس میں، یا پھر میرا کلاس صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے؟ میں اس پہ بات کرتے ہیں. میں چودھری صاحب جو آج گفتگو کی ہے، میں چودھری صاحب کو کچھ ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، کچھ ان کو صاحب ذرا پارلیمنٹ سے بھی ہم جانتے ہیں، کچھ ہمارا ایک چلتا رہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے دنوں سے بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق، برا تعلق رہا ہے. مجھے دکھ ایک اور چیز کا ہو رہا ہے، ان تمام سیاستدانوں سے مجھے ایک شکایت ہے جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے دور ہوئے ہیں. ان سے ملنا ہی مطلب بعض دفعہ دل بھی نہیں چاہتا کہ آپ ان لوگوں سے ملیں. اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو، ان کے معیار، ان کی اپروچز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں چودھری صاحب سے میں کسی وقت خود پوچھوں کہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ کتنے صحافیوں کو خود خبریں لیک کرتے ہیں؟ کیا صاحب یہیں سے پوچھ لینا، میں پوچھ رہا ہوں نا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی رپورٹر کو خبر لیک نہیں کی؟ انہیں کہیں ذرا، میں چیلنج پٹ کر رہا ہوں چودھری صاحب کو. مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہم خبر کے سورس تک پہنچیں گے؟ جناب آپ بھی بہت سارے لوگوں کی بہت ساری خبروں کے آپ بھی سورس رہے ہیں، آپ ڈینائی کریں. میں ان چودھری صاحب کو میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ ڈینائی کریں کہ آپ نے کبھی یہ بڑی اہم خبریں آپ نے لیک نہیں کی. ایون ہو سکتا ہے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ہوں. پھر ذرا تھوڑا سا نا، جب آپ نے پھر اپوزیشن میں آنا ہے آپ کی چیخیں پھر نکلیں گی. مطلب اس وقت میں نہیں جانا چاہتا کہ میں اپنی جو میری کتاب ہے جو لوگ اگر پڑھنا چاہیں، ایک سیاست کئی کہانیاں، میں نے چودھری صاحب کا پورا جو ان کا غصہ، ان کا اینگر، ان کی فرسٹریشن، ان کی شکایتیں، ان کی ساری چیزیں
وہ لکھی ہوئی ہیں اور انہی نے ہی مجھے بتائی تھی. میں نے ایک طویل ان کا انٹرویو کر کے میں نے کتاب لکھی تھی. مجھے آج ان کی پریس کانفرنس سن کے حیرانی ہو رہی تھی کہ جس اس کا تشدد کا شکار, ظلم کا شکار یا پرسیکیوشن کا شکار آپ خود ہوتے ہیں, تو اس وقت تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے یا ریاست کا جبر ہوتا ہے, صرف آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ چوزن پیپل ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ زیادتی ہے, کسی عام سے انسان کے ساتھ ہو جائے تو وہ زیادتی نہیں ہوتی. تو چوہدری صاحب کی مجھے سن کے پریس کانفرنس مجھے اس پہ یہ مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ یہ میڈیا کو سمجھتے ہیں. اگر چودھری نثار علی خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میڈیا کو استعمال کیسے کرنا ہے. ابھی بھی انہوں نے جرنلسٹ کی ایک لابی رکھی ہوئی ہے جن کے ذریعے وہ خبریں اپنے لیک کرتے ہیں, اور بڑے انتہائی کیئرفلی سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کے علاوہ وہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ رپورٹر کا کام ہوتا ہے. ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے چودھری صاحب سے کہ حضور آپ بھی مشکل میں تھے, بہت سارے لوگوں نے آپ کے لیے بھی اس وقت اچھا لکھا ہوا ہے, آپ خود مانتے تھے کہ جناب نہیں بھولنا چاہیے نا. جی میں کہہ رہا ہوں, نو ہز ان پاور. جب آپ یہ پاور میں آتے ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ کا گرینجر, آپ کا سٹائل, آپ کی گفتگو کے الفاظ, آپ کی تھریٹس, آپ کا چہرہ, آپ کی باڈی لینگویج آپ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میں چودھری صاحب سے اس وقت ملا ہوا ہوں جب جنرل مشرف کے اس میں سے یہ گھر کی نظر بندی پہ یہ بالکل تازہ جو ہے نا 2003 کی بات ہے, یہ وہاں سے نکلے ہوئے تھے نظر بندی سے. ان پہ جو الزامات لگتے تھے, ان کی اپنی پارٹی لگاتی تھی, نواز شریف صاحب لگاتے تھے, ان پہ یہ کلثوم نواز شریف صاحبہ لگاتی تھی, انہیں سارا پتہ ہے. میڈیا نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوا ہے چودھری صاحب کے ساتھ. انہیں پھر کال کو میں وہی کہہ رہا ہوں, پھر کبھی کسی اور جنرل مشرف کے خدا نہ خواستہ کسی اس میں نہ پڑ جائیں, انہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے. سو میڈیا پہ اتنا جائیں جتنا کہ آپ کو کل کو یہ میڈیا دوبارہ اس قابل ہو کہ جو آپ کو سپورٹ کرے, آپ کے دکھوں کی کہانی, آپ کے المیہ کی کہانی, آپ کی پرسنل ٹریجڈیز جو ہیں ان کو رپورٹ کرنے کے قابل اس میڈیا کو رہنے دیں. صاحب ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. میڈیا اسٹریٹجی جیسے آپ نے بات کیا کہ چودھری صاحب بڑی اچھی جانتے ہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس خبر کے اوپر حکومت خود ہی سارے معاملے پر کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریکنگ, واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے آپ نے ECL کے حوالے سے بات کی, CLL کا نام ڈال دیا گیا ہے, لیکن حکومت آج چودھری صاحب کو سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جانے دیتے تو الزام لگایا جاتا حکومت نے خبر خود لیک کی اور پھر خود ہی آدمی کو باہر بھیج دیا. اس میں تو ہمیں حکومت خود کنفیوز نظر آ رہی ہے یا کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہی ہے. وہ گورنمنٹ کے اندر تو وہ اتنے پاور سینٹرز ہو گئے ہیں کہ وہ یہ 5 حکومتیں چل رہی ہیں نا. چودھری نثار ایک اور حکومت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, PM ہاؤس کوئی اور حکومت ہے, PM ہاؤس کے اندر بھی 2-3 حکومتیں نظر آتی ہیں, پھر ادھر پنجاب حکومت ہے, تو وہ تو پتہ نہیں چلتا کس کی بات مانے. مگر اس کے اندر ایک غریب پھنسا ہوا ہے اس وقت نرغے میں, ایک غریب صحافی, جو کہ ظاہر ہے ہماری کمیونٹی ہمارا کھلی گیا, ہم نے تو اس کی بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سورسز کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں وہ رائٹ ٹو انفارمیشن قانون جو ہے کہ آپ ایک اپیل کر کے اپنی فیکٹس گورنمنٹ سے لے لیں, یہاں پہ وہ قانون یہ نہیں بننے دیتے. یہاں پہ کوئی سرکاری ملازم, کوئی پولیٹیشین جو ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن دیجیے نہیں دیتا, اور مانگے تو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ تو ہم سارے کرتے ہیں, کس طرح ہمیں پتہ ہم کس طرح خبریں لے کے آتے ہیں. اگر جو بن گیا جو چودھری نثار صاحب چاہ رہے ہیں سورسز, تو ہم سارے مارے جائیں گے. ہم سب کیبنٹ کی خبریں جو ہیں سورسز کے ذریعے نہیں دیتے, آدھا اخبار اسی لیے بھر رہا ہے, یہ صحافت تو بند ہو جائے گی. چودھری صاحب خود دیتے ہیں خبریں, ان میں سے ایگزیکٹلی چودھری صاحب دیتے ہیں, چودھری صاحب کے سارے کلیگ دیتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ پرائم منسٹروں سے لیا, ان سے پہلی حکومتوں کے وزیر دیتے تھے. تو وہ یہ بات کہنا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں کہ سورسز کے ذریعے آپ کو نیشنل سیکورٹی کی تشریح کون کرے گا کہ یہ قومی مفاد میں تھا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہی والی بات کہ آیا اس پہ زیادہ ریئیکشن کیوں آ رہا. مجھے 2-3 وجوہات تو نظر آ رہی ہیں, امپورٹنٹ چیزیں جو اس میٹنگ کی تھی. ایک تو یہ کہ اس میٹنگ کو تھوڑی سی کی خفیہ نیچر تھی, کہ اس لیے بھی کہ اس میں باقی کوئی چیف منسٹر نہیں تھے. مجھے سل کی سٹوری سے لگ رہا ہے کہ اس کی معلومات دی ہوئی کہ وہاں صرف شہباز شریف تھے. کیوں؟ یہ بہت اہم امپورٹنٹ کوسچن ہے. اگین اس کے اندر سٹوری کے مطابق جو ہے وہاں پہ آرمی کی نمائندگی ISI چیف صاحب نے, رضوان اختر صاحب نے کی. اب جب وہ وہاں پہ اس دن جو ہے ہم نے کیوں ISPR سے بات کی تھی, اور ہم نے خاص طور پہ ان سے پوچھا تھا کہ جناب آج جو APC کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر آرمی کی طرف سے بریفنگ نہیں دی, تو انہوں نے کوئی گول مول رکھا. مگر اس دن یاد رہے کہ آرمی چیف جو تھے منگلا میں تھے,
تو جب ان کی نمائندگی ISI چیف کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ خبر چھپ جائے, سٹوری سے جو امپریشن ملتا ہے, اب جس نے بھی جیسے بھی لیک کی اور جس طریقے سے سرل نے اس کو محسوس کیا اور لکھا, اس سے یہ تاثر ضرور آتا ہے کہ جناب یہ والے ٹھیک لوگ تھے اور یہ لوگ تھے صرف یہی لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں. تو نیچرلی میرا خیال اس کی وجہ سے ایک ریاکشن, یہ میں مفروضہ لگا رہا ہوں, میں اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا, کہ ریاکشن کیوں آیا. تو یہ اب چودھری نثار صاحب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اس کو اب نا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. لاسٹلی میں صرف یہ کہوں 2 چیزیں, کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم کل کو جو ہے نا PBA اور مالکان کی اس سے ملاقات کریں گے جو ہے. صحیح. اب یاد رہے کہ یہ CPNE, APNS, PBA بصد احترام یہ مالکان کی تنظیمیں ہیں. تو جو ہے صحافیوں کی ایک PFU جو تنظیم ہے, اس وقت اس کے اندر افراتفری ہے, لڑائی مارکٹائی ہو چکی ہے, اس کی کوئی ایک نمائندہ ہی نہیں ہے. سو یہ چودھری صاحب ان مالکان سے بات کر کے کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر وہ کہیں کہ وہ کرنے, یہ ہماری کمیونٹی ہے اور ہمارا بڑا 50-60 سال کا ایک سٹرگل کی ایک ہسٹری ہے, ہم کریں گے اور اس کو ریسسٹ کیا جائے گا. اگر کوئی قانون سے بالا تر یا ایک غیر ضروری قسم کا ہمیں نظر آیا کہ صرف خاص طور پہ صرف ایک غریب صحافی ہے تو اس کو یہ کر دیا جائے. آلریڈی جو ہے میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب اگر فون کر دیتے, جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ظفر عباس صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں, کہ ظفر ان کو پلیز کہہ دیجئے گا کہ یہ 2-4 نہ جائیں. باہر کی فلموں میں آتا ہے کہ تھانے دار کہتا ہے کہ جناب آپ چند دن تک آپ کی یہ تفتیش کر رہے ہیں تو پلیز آپ نہ جائیے, تو وہ نہ جاتا. تو ECL میں ڈال کے ایک اور اس میں بڑا, میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں مرتضی سولنگی, بڑا اہم ٹویٹ کیا انہوں نے کہا میٹنگ میں تو بہت سارے لوگ تھے, صرف 3 لوگوں کے نام کیوں ڈالے گئے ECL پہ. یہ ایک اہم چیز ابھی آپ نے کنفرم ہی نہیں کیا, ابھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ یہ خبر رؤف نے دی ہے, عامر نے دی ہے, ثروت نے دی ہے, اور باقیوں کے نام مجھے تو نہیں پتا کہ باقی وہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جناب پھر پوری کی پوری جو اس میٹنگ میں شریک تھے سب کے نام ڈالے جاتے کہ کوئی ملک سے باہر نہیں جائے گا جب تک تحقیقات پوری نہیں ہو سکتی. سو وہ آپ نے پہلے سے ہی آپ نے پک کر لیا کہ جناب ایک یہاں سرل ہے, ایک تو یوزول سسپیکٹ تو صحافی نے بننا تھا, دوسرا جو اب تک کی خبریں آ رہی ہیں 1 عدد وزیر ہیں, ایک جو ساتھ میں جو آج چودھری صاحب نے نام لینے کی ضرورت نہیں کی. سرل کا نام تو اوپن ہے, مطلب چودھری صاحب بڑے دبنگ آدمی, آپ کو پتہ میں بڑا ایڈمائرر ہوں, میں تو ان کو اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں, اور کئی دفعہ اوپنلی میں اپنی بچپن کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہوں, وہ پوری ہو انشاءاللہ پوری ہوگی. تو چودھری صاحب تو بڑے دبنگ آدمی ہے, تھوڑی سی جرت کرتے, سرل کا نام تو دے دیا آپ نے. حضور اس وزیر کا یا اس سفیر کا یا اس DMG کے بہت بڑا ان کا چہیتے جو ہیں, ایک صاحب DMG کے جو میڈیا بھی ہینڈلنگ کرتے ہیں, ان کا نام ڈالا ہے. ان کے نام بھی تو قوم کو بتائیں تاکہ ہمیں پتہ یہ ہو کہ صرف سرل کا نام نہیں ہے, اخبار والے رپورٹر کا نام تو آپ نے دے دیا ہے کہ جائے اس کا نام ہے ECL پہ. تو چودھری صاحب جو باقی 2 نام آج آپ بتا رہے تھے وہ بھی نام بتائیں. اب چودھری صاحب اس وقت لے رہے ہیں مزے, بڑے عرصے بعد ایک گیم ان کی مرضی کی بن گئی ہے. ایک تو صاف ظاہر ہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ان کی فیملی یہ ماشاءاللہ فوج سے ان کا ہے, ان کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل تھے, ان کے والد صاحب تھے, سو ان کی فیملی کا بڑا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے, آرمی کا ریسپیکٹبل بیک گراؤنڈ ہے. ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا چلتا رہتا ہے انڈرسٹینڈنگ, اور ملٹری بھی ان کو اپنا آدمی ہمیشہ سمجھتی رہی ہے. ایون نواز شریف صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا جدہ میں 2005 کی بات ہے, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیف تو انہوں نے لگوایا تھا چودھری نثار نے, اینڈ ہی واز فیلنگ ہرٹ کہ میں نے ان کے کہنے پہ جس آدمی کو جو آرمی چیف لگایا تھا اس نے مجھے ہتھکڑیاں آ کے لگائی تھیں. ان کی چودھری نثار صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی 3-4 سال بول چال نہیں رہی, بالکل نہیں تھی اسی بات کی بنا جی کہ آپ نے وہ آرمی چیف مجھ سے لگوایا تھا جس نے بعد میں مجھے ہتھکڑیاں لگائی تھیں. یہ میاں صاحب نے خود مجھے بتایا ہوا ہے, اور میں اپنی کتاب ایک سیاست کا کہانی میں رپورٹ کیا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں 2005 میں اب بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی جائے گی کہ کیسے میڈیا اس ملک میں ہینڈل ہوتا ہے اور کیسے ہماری نیشنل سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشنز ہیں بدلتی رہتی ہیں. ہم مطلب رپورٹر کدھر جائے. میں میاں نواز شریف صاحب کا 2005 جنوری میں انٹرویو کر کے آیا. جس گروپ میں انگلش اخبار میں کام کرتا تھا, ان کو میں نے جب فائل کر کے دیا کہ میاں صاحب کا ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا تھا. میرے پاس ثبوت ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب اگر یہ میاں نواز شریف کا انٹرویو ہم نے چھاپا تو جنرل مشرف ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ میں رپورٹ کر, اب مجھے انہوں نے ریزن کہ یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے. اس وقت جنرل مشرف یوز ٹو ڈیفائن کہ نیشنل سیکورٹی کیا ہے, کہ نواز شریف کا انٹرویو نہیں چھپ سکتا. اور کریڈٹ مجھے دینے دیں کہ میرے اس گروپ نے جو انگریزی اخبار تھا, انہوں نے جنرل مشرف کے ڈر سے وہ انٹرویو نہیں چھاپا تھا,
کہ جناب مشرف ناراض ہو جائے گا نواز شریف کا نام سن کے, یہ چیزیں پڑھ کے. یہ نجم سیٹھی صاحب سے میں نے رابطہ کیا, اس وقت فرائیڈے ٹائمز میں اگین ان سے میں نے کہا, انہوں نے کہا جی بالکل دیں. اور اعجاز حیدر نے بڑی خوبصورت اس کی ایڈیٹنگ کی تھی. سو جس انٹرویو کو میرے اس انگریزی اخبار نے نہیں چھاپا تھا, اس کو نجم سیٹھی صاحب نے پھر اپنے فرائیڈے ٹائمز میں اعجاز حیدر صاحب نے ایڈیٹنگ کر کے اس کو چھاپا تھا. سو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جنرل مشرف یوز ٹو کال یہ شارٹس کے نواز شریف کا نام آپ کے اخبار میں چھپ گیا, آپ کے نام سے کوئی اس کا انٹرویو چھپ گیا, تو یہ ریاست کی دشمنی ہوگی, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ, یہ نیشنل سیکیورٹی ہوگی. آج وہی مسعود فرماتے ہیں. ذرا میں ان لوگوں کی منافقتیں آپ کے سامنے میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جرنلسٹ کے جب پیچھے آتے ہیں یہ خود ان چیزوں, اور مجھے میاں صاحب نے تانا دیا تھا لندن میں جب میں رپورٹنگ کرنے کے لیے, اس کے بعد 2006-07 میں لندن گیا, میاں صاحب نے بہت بڑا تانا میرے منہ پہ مارا تھا کہ کلاسر صاحب وہ تو آپ انٹرویو چھپا نہیں سکے تھے, آپ کی رپورٹوں میں وہ بات ہی نہیں رہی تھی. تو میں بھی تھوڑا سا بدتمیز آدمی ہوں, میں نے آگے سے کہہ دیا, میں کہ میاں صاحب اگر جنرل مشرف کے اس کو اقتدار کو, فوجی اقتدار کو ان کو ڈیفائی کرنا, رزسٹ کرنا اتنا آسان تھا تو حضور آپ ڈیلنگ کر کے نہ آتے, آپ بھی جیل میں بیٹھ جاتے, ہمیں حوصلہ ہوتا. خود تو آپ بھاگ گئے تھے یہاں پہ, میں نے کہا خود تو آپ بہر آ گئے تھے. ہم جو وہاں پہ رہتے ہیں چھوٹی موٹی ریزسٹنس جو ہو سکتی ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی, میں پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے پھر عذاب میں آنا ہے. پھر کل کو ان کو ہمارے جیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ان کو یاد آ جائیں گے, اور پھر کل کو کوئی ایک اور بیٹھا ہوگا, پھر اور کچھ چینلز ہوں گے, اخبارات ہوں گے جو ہمیں کہیں گے نا 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 یہ چودھری صالح خان کا انٹرویو نہیں چھپ سکتا, نواز شریف کی کوئی بات نہیں چھپ سکتی, ریزن کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو بن جائے گا. سو یہ نیشنل سیکورٹی کی جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں دے کیپ آن چینجنگ, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. میں آخر پہ اتنا کہوں گا, ظفر اقبال کا یہ شعر ہے, اور ظفر اقبال وہ کہتے ہیں اس کے بعد غالب کے بعد وہ بڑے غزل کے شاعر ہیں. ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کیا خوب کہا آپ نے بول دیا ہے نا, سیریل کو سٹوری لیک کر بھی دی ہے نا, ذرا آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں, پاؤں پکڑیں, ذرا کھڑے ہوں, تھوڑا دبنگ بنیں. آخر میں کریڈٹ دو چیزوں کا ضرور چودھری نثار کو دینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ انہوں نے اون کیا, یہ باقی نہیں کہ جناب وہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ECL میری مرضی سے لگایا گیا, ایک یہ اچھی بات ہے. دوسری ایک اور بچی بات کی کہ یہ جو دیا جاتا ہے بیان ذرائع, عسکری ذرائع کے ذریعے سے 3-4 دن سے چل رہا تھا. انہوں نے کہا جناب یہ عسکری ذرائع نہیں ہوتے, یا تو انسٹیٹیوشن اون کرے, ISPR اون کرے تو میں جواب دے دوں گا. یہ جو یہ نا کہ کریڈٹ آپ نے بات بھی اپنی نکلوا دی, یہ اگین سورسز آ گئی, یہ اگین وہی بات آ گئی, یہ سورسز کے ذریعے خبر وہ چھپوا لیتے ہیں اور اس کے بعد اون بھی نہیں کیا جاتا. اگین یہ بھی سورسز ہیں, نیشنل سیکورٹی کے متعلق اگر وہ یوز کر سکتے عسکری ذرائع, سورسز ہوگی نا, تو وہ سرل والی بات ہے. تو یہ ان عسکری ذرائع کو بھی استعمال کرنے پہ پھر وہی ECL ہونی چاہیے. یہ بالکل جو آپ نے سورسز کی بات کی ایک اچھا پوائنٹ ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اس پر تو ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین پر جو منی لانڈرنگ کا کیس بند کر دیا گیا ہے, اس کے کراچی کی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں, یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب جاتے جاتے سورسز کے حوالے سے ایک اچھا نقطہ ہمارے پاس ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس پر بات کرنا. چوہدری صاحب نے میں نے بتایا نا کہ جہاں پہ ہم ان پہ تنقید کی ہے, ایک اچھی چیز مجھے چوہدری صاحب کی پریس کانفرنس میں آج لگی ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ٹیک آن کیا کہ یہ عسکری ذرائع کیا ہوتے ہیں بھائی. مطلب ہے وہی والی بات کہ آپ اپنا میسج بھی آپ اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہم نے نہیں کہا عسکری ذرائع کہتے ہیں کہ رپورٹر کو پکڑا جائے, ہم نے کہا ہے سورس کو پکڑا جائے. عسکری ذرائع کون عسکری ذرائع, آسمان پہ ہیں, زمین پہ ہیں, ہوا میں ہیں. اچھا ہم بھی بڑی جلدی بائی کرتے ہیں, یہ ہمارا بھی قصور ہے. مطلب لیٹس وہ کہتے ہیں ٹرن گنز ٹو اس, ہماری طرف, کہ آپ کو کوئی بھی اٹھے کرنل جنرل میجر فون کرے یار میرا نام نہیں لینا تو یہ آپ ذرا ٹکر چلا دیں, ہم چلا دیتے ہیں. ہم عسکری ذرائع کرتے ہیں. میرا یہ ہے کہ ISPR ایک بڑا ایک پروفیشنل ادارہ ہے, وہاں پہ جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہیں, جب سے وہ ISPR سنبھالا ہے یوزلی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے میڈیا کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں. ان کے پاس بڑے اچھے, ان کے پاس یہ کرنل بھی ہیں, اگین کرنل شفیق ہیں, ہی از ویری گڈ. اگر کوئی ان کا مسئلہ ہو کبھی ہمارے پروگرام سے اسٹوری سے آلویز ہی کنٹیکٹ اپنا ورژن دیتے ہیں بڑے پولائٹلی. اس بریگیڈیئر انوار صاحب بیٹھے ہوئے, باقی دیگر لوگ ہیں, ان کے پاس پوری ایک اچھی ٹیم ہے ISPR کے پاس. سو اگین دے کین آلویز کمیونیکیٹ. اور ISPR کو بھی اگر وہاں سے عسکری ذرائع آ رہے ہیں
تو ان کو بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نام سے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جناب ہمارا یہ ورژن ہے. ایک کرائسس پیدا ہو گیا پاکستان ہو میں. سکتا ہے انہوں نے ذرائع کا نہ کہا ہو, یہ رپورٹر صاحب نے کہا جی میں وہ خود چلا دوں یا سارے. یہ انہوں نے چودھری نثار نے اس پہ بالکل صحیح سٹینڈ لیا کہ جناب پہلے عسکری ذرائع آئیڈینٹیفائی کر دیں. میں آپ کو ایک نامعلوم عسکری ذرائع پہ میں آپ کو کامنٹ کرنا شروع کر دوں میں. مگر آپ دیکھیں تھوڑی سی تضاد تو آ جاتا ہے نا کہ عسکری ذرائع کے اوپر ECL نہیں کیا گیا, یہ بھی وہی ہے نا سورسز. تو یہ جو سویلین ذرائع کے اوپر جو ہے نا ECL پہ لگا دیا گیا. اور دوسرا جو یہاں پہ اب ایک مجھے لگ رہا ہے نا جو آج ان کی گفتگو سے چودھری نثار علی خان صاحب کی, ایک عدد اور وزیر یا ایک عدد اور DMG کے سرکاری افسر کی بلی چڑھنے والی ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب کے بعد اب کوئی سرکاری افسروں کا ذکر ہے پنجاب کے خاص طور پہ اور اسلام آباد کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ رپورٹر کے خلاف تو کاروائی ہم نے کرنی نہیں ہے, وہ تو کلیئر بتا دیا جنہوں نے. کاروائی کہتے ہیں جو سورس ہے اس کے خلاف کریں گے, جن دو کے نام انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ جی کون ہے ان میں سے کریں گے. یہ پہلے بھی استعمال کرتے رہے. میں پھر کہوں گا یہ پالیٹکس اٹس اے ڈلٹی گیم. وہ دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے کہ پالیٹکس کو اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ایسے نہیں لوگ کہتے کہ پالیٹکس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. کہ یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے مشاہد اللہ خان صاحب جو تھے انہوں نے انٹرویو دیا BBC کو, تو انہوں نے گڈ کاپ بنتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے ان کی چھٹی کروا دی وزارت سے. ادروائز وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت, اور وہ خاصی اپوزیشن کے لوگوں کو ان کو لے دے کے بھی رکھتے, لیکن ان کی وزارت سے ہٹا دیا, ان کو گلٹی بنا کے پیش کر دیا گیا. اب یہی کام کسی اور وزیر کے ساتھ کیا جائے گا کہ جناب کہ ہمارے پولیٹیکل مفادات یہ کہتے ہیں آپ اپنی گردن جو ہے نا اپنی آفر کریں, بادشاہ سلامت خطرے میں پڑ گئے. جو پان نہیں ہوتا چیس کی جو گیم ہوتی ہے, چیس کی گیم ہے کہ چیس کی گیم میں وزیر نے اب قربانی دینی ہے کنگ کو بچانے کے لیے. سو سم ون ہیز ٹو بی اگر کروسیفائڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں گردن کس کی فٹ ہوتی ہے, ہوگی کسی نے کو فٹ ہوگی. مجھے ایک واقعہ یاد آ ہماری جو دعا ہے فٹ ہو جائے, ورنہ تو 3 سال سے سوائے مشاہد اللہ کے آج تک کسی کی قربانی نہیں گئی. بہت بڑے واقعات ہوئے, بہت کچھ ہوا مگر ہوا نہیں ہے. تو لیٹس ہوپ. اس میں آرمی انوالو تھی نا, میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں پہ ذرا طاقتور لوگ یہاں بھی آرمی انوالومنٹ ہے. اسی لیے جو باقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا کرپشن کے سکینڈل دوسری چیزیں اس میں کہیں نہیں ہلے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ یوسف بیگ مرزا صاحب نے سنایا تھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. انہوں نے کہا جب وہ PTV کے چیئرمین تھے تو ان کو ایک کہا گیا کہ یہ خبر جو ہے نا چلائیں, تو کوئی مسئلہ ہو گیا. جب یہ 12 اکتوبر والے دن MD تھے PTV کے مرزا صاحب, تو انہوں نے کہا آگے سے ان کو جس کا آیا تھا کسی برخوردار کا فون آیا تھا وہاں سے کہ اس کو ضرور چلائیں اس خبر کو. انہوں نے کہا جناب اس میں بڑے خطرات ہیں یہ جو خبر آپ چلانے کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا یہ بقول ان YBM صاحب کے کہ ان برخوردار نے کہا تھا کہ جناب یہ وقت شہادت ہے, آپ کی قربانی یاد رکھی جائے گی. یہ کہ اگر آپ کی اس وقت فوجی آئے ہوئے تھے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا PTV پہ. سو اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جن کی قربانی ابھی دی جانی ہے جناب کہ آپ بھی اس کے لیے گریٹر انٹرسٹ کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جائیں. وقت شہادت ہے, پوچھیے گا. یہ YBM صاحب جو ہے ہمارے دوست ہیں, مہربان ہیں, یہ ان کا اپنا سنایا واقعہ ہے کہ برخوردار کہتے ہیں کہ جناب وقت شہادت ہے, آپ کی شہادت کو یہی تو ٹائم ہے, یہی تو وقت ہے. اپنے وفاداروں سے کیا امید رکھتے ہیں, یہ مطلب بتانے کا مقصد کیا ہے. امید کیا ہوتی ہے کہ آپ کو گولی کھانی پڑے, آپ کو مرنا پڑے, آپ کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے, جان کی قربانی دیں دیں, لیکن جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا ویسے کرنا. مگر لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا لاسٹلی یہ ہے کہ میری چاہے کسی کو قربانی دیں یا نہ دیں, مگر یہ جو بیانیہ جو بڑی تیزی سے بن رہا تھا, ہمارے 4 سفارتکار نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی کریکشن کرنی چاہیے خاص طور پہ ان لوگوں کے متعلق جس کی وجہ سے ہمیں دنیا بھر میں ہوتا ہے, وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیبیٹ اب جو نیریٹو بنتا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو بچانے کا بنتا جا رہا ہے. سو اس میں جو یہاں پہ یہ نا نقصان ہے کہ اس کا بہانہ لے کے وہ لوگ, میں دیکھ رہا تھا TV پہ کچھ پروگرامز کہ وہ یہ اسی بہانے ان کی ڈیفینس آتی جا رہی ہے. بھئی اس پہ ایک آلموسٹ پولیٹیشین کلاس میں, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی یہ حوصلہ کیا ہے, اور ریٹائرڈ سفارتکاروں نے یہ جو ہے یہ, اور ہم جیسے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان معاملات پہ کریکشن کرنی چاہیے, وہ نہیں گمنا چاہیے. ایک آج میں تھوڑی سی اور بات کروں, اسی پہ بات کر رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ کیونکہ پاکستان کے سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آج انہوں نے حافظ سعید صاحب کا ایک بیان سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ہندوستان ٹائمز نے کیری کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, جس پہ آج ان سے ایک سوال بھی کیا گیا ہے وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس مین سے. اٹس اے سی چینج. حافظ سعید صاحب یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے اور امریکہ سے ہمیں دور ہونا چاہیے. اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. اب یہ بیانات ہمارے چینلز ہیں یا دیگر چیزیں ہیں, ہندوستان ٹائمز میں چھپا ہے. نہیں, انہوں نے حوالہ دیا ہے, آئی ہوپ کہ اگر حافظ صاحب کو کوئی اس پہ کوئی تردید کرنی ہے یا اس کا کوئی انہوں نے اس کا کوئی بیان کو کلیریفائی کرنا ہے, ہی از ویلکم. لیکن یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں, جس پہ آج وہاں پہ سوال بھی ہوا ہے, یہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن سے پوچھا گیا ہے امریکہ میں کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم ان کو ڈگنیفائی نہیں کرنا چاہتے, ان کو ہم کامنٹ کر کے امپورٹنس نہیں دینا چاہتے. اٹ مینز ابھی تک حافظ صاحب نے اس کی ڈینائل نہیں کی, یہ چل رہا تھا صاحب, چیزیں یہی ہیں. سو حافظ سعید صاحب کا بیان اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے اور امریکہ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کلاس صاحب, اور ویلکم بھی تو آپ نے کر دیا کہ آ کے اپنا اگر وہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی کلاس صاحب منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہمیں بات کرنی بھی بڑی ضروری ہے. چودھری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں اس چیز کا کچھ اثر پڑے گا کہ متحدہ منی کے اوپر الطاف حسین کے کیسز کو بند کر دیا گیا ہے؟ نہیں, آج کا جو آئرونک سب سے بات تھی, اگین چودھری نثار صاحب پہ جاتا ہے کہ ان کی ابھی یہ پریس کانفرنس ختم نہیں ہوئی تھی. یہ ابھی انہوں نے اس پہ کہا کہ میں یہ کیسز پرسو کر رہا ہوں لنڈن میں, اور منی لانڈرنگ کیس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو بھی پرسو کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس میں امید دی گئی کہ ہمیں اس میں سے بھی کچھ نکلے گا. اور ابھی وہ پریس کانفرنس پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ لندن سے خبر آ گئی کہ جناب یہ جو ہے منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین صاحب کو کلیئر کر دیا گیا. مگر اس میں کوئی حیرانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اوون بینٹ جونز جو BBC کے یہاں پہ بہت عرصہ نمائندہ رہے اور ایک اخبار میں, ڈان اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں, تو وہ کلیئرلی کہہ چکے تھے, لکھ چکے ہوئے تھے کہ جناب ہمارا جو خیال ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم سلطنت ہے اور وہاں پہ جو ہے قانون کی بالادستی ہے. وہ لکھ چکے تھے کہ ہمارے ہاں بھی یہ کیس پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے, اور ایک انہوں نے فارن آفس نے وہاں کے برطانیہ کے یہ مور اور لیس انڈیا کا ایک اتنا پریشر آیا ہے کہ وہ جو ان کے حوالے سے جو لسٹیں آئی تھیں کہ اسلحہ اور پیسے والا, اس پہ کام رک گیا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ چکے تھے اوون بینٹ جو صاحب کہ یہ بھی پولیٹیسائز الطاف حسین کا کیس ہو گیا ہے کیونکہ برطانیہ کے سفارتی مفادات اتنے زیادہ ہیں اس میں کہ یہ منی لانڈرنگ میں بھی مجھے کچھ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ, اگر کوئی اور ہے تو پتہ نہیں کیوں ہے. جی کلاس صاحب. اچھا, مجھے نا ایک پرانی کہاوت یاد آ گئی. یہاں پہ انڈیا میں جب برٹش راج تھا یہاں پہ, تو بڑا مشہور تھا کہ انگریز جو ہے, یہ فرنگی جو ہے, جو ہماری لوکل زبانوں میں فرنگی کہتے تھے, یہ فرنگی جو ہے, اگر لڑائی ہو جائے عامر متین میں اور رؤف کے درمیان تو انصاف کرتا ہے, پھر کوئی رعایت نہیں ہے. پھر یہ یا آپ کی چراغ دین کی اور محمد بخش کی ہو جائے, یا اس کی راجالہ اس کی رام کی ہو جائے, کسی اور کے ساتھ ہو جائے, انصاف, جج انصاف کرے گا, پولیس بھی انصاف کرے گی. لیکن اگر کسی کوئی دیسی کا, کسی اس کا اللہ بخش کا, کوئی یہاں پہ چندر پال کا, کوئی اس کا کوئی انگریز کے ساتھ کوئی کیس بن جائے تو پھر دیسی کا ولایتی کے ساتھ پھر انصاف کی توقع مت رکھیں. پھر وہ صاحب بہادر جو ہے نا, وہ اپنے گورے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. سیم از ہیپننگ ہیئر, جو عامر نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں اگر اس کیس کو چلاتے ان کے لیے بڑے پرابلم ہونے تھے, کیونکہ منی لانڈرنگ کا الزام صرف پاکستان سے نہیں لگ رہا تھا, منی لانڈرنگ کا الزام وہاں سے بھی لگ رہا تھا, یہ انڈیا سے, کہ انڈیا پمپنگ کر رہے پیسوں کو. اور ان کے جو را کے سابق چیف تھے, بڑی اچھی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, اور انہوں نے بڑا ان کا میں پڑھ رہا تھا, بڑے اچھے ریویوز آئے تھے, اور انہوں نے بڑا پازیٹیولی کہا تھا کہ ان کو مودی صاحب کو پاکستان بھی جانا چاہیے, انگیج بھی کریں, کشمیر پہ بھی بات کریں. ان کے ان کا کیا نام ہے سر, مجھے ابھی ان کا نام یاد ہے, کہ ریٹائر ہوئے تھے ابھی ان کے ریسنٹلی. خیر, انہوں نے کشمیر جیئرز پہ جو انہوں نے آ کے بک لکھی تھی ساری, انہوں نے بھی کہا تھا, ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ یہ انڈیا جو ہے یہ ان کو پیسے دے رہا ہے الطاف حسین کو, تو انہوں نے کہا جناب ہم سے کیوں پوچھتے, ایم آئی سے پوچھیں. یہ بڑا انتہائی خوبصورت جواب تھا ان کا, ہم سے کیوں پوچھتے ہیں, ایم آئی سے پوچھیں, ان کا کام ہے نا کہ ان کے ملک میں پیسہ جا رہا ہے. سو میرا خیال ہے یہاں گریٹر انڈین انٹرسٹ جس کی بات عامر کہہ رہے ہیں, دے ڈومینیٹ, یہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے. اس لیے اس کیس کو پرسو کرتے چلاتے تو شاید یہ برٹشرز ہیں, ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایک ڈیزاسٹر ہونا تھا دنیا بھر میں. اگر ڈیفینیٹلی انڈیا کی بھی بدنامی ہوتی اور ان کی بھی ہوتی, ان کے اپنے اداروں کی ہوتی, MI6 کی ہوتی, اسکاٹلینڈ یارڈ کی ہوتی, کہ جناب آپ کا ایک شہری ہے انڈیا سے پیسے لے رہا ہے, کون سے چینلز کے ذریعے آ رہے ہیں, اس ملک میں اگر منی پمپ کی جا رہی ہے. اور دوسرا برطانیہ کو ایک اور بھی داد دیں پاکستان سے, اور میرا خیال ہے ایک ان کے کولمبیا کے اس نے کہا تھا, آئی ہوپ آئی ایم رائٹ, اس نے کہا تھا, ٹونی بلیئر نے جب کہا تھا نا کہ یہ بڑے یہ کرپٹ ملک ہیں, اس نے کہا حضور ہمارے کرپٹ جو ہیں
آپ کے ملکوں میں آ کے اسی کرپشن کی منی سے پیسے آ کے جدادیں بناتے ہیں. سو پاکستان جو ہے یہاں سے جتنی جو رقم لوٹ مار ہوتی ہے, ہمارے حکمران جو ہیں وہ سرے مال خریدتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ میفر کے آپ کے تو ملکوں میں جاتے ہیں فلیٹس خریدتے ہیں. سو ان کو سوٹ نہیں کرتا, منی جا رہی ہے, ڈالر آ رہے ہیں, پاؤنڈ آ رہا ہے, اپنے ملکوں میں لوٹیں, ادارے تباہ کریں, یہاں سے پیسہ اکٹھا کریں, یا برطانیہ جائیں, دبئی جائیں, لندن جائیں, جہاں پہ جائیں, ان کی پراپرٹیز خریدیں, ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں, دے ول ویلکم اٹ. بہرحال یہ ابھی عمران فاروق کیس ختم نہیں ہوا, حالانکہ یہ سارے برطانیہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے ان کیسز پہ اس طرح کام نہیں ہو رہا. مگر یہ ضرور ہے کہ الطاف حسین صاحب کا یہاں پہ جو ان کی پارٹی کا لندن کا جو گروپ کا جو یہاں پہ وہ والی بات نہیں رہ گی, وہ بہت کمزور ہو کے رہ گئے ہیں. اس سے کوئی بہت بڑا ان کو انجیکشن نہیں طاقت کا لگنے والا. لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ شاید کراچی کی سیاست پہ کچھ اثرات مرتب ہو جائیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں آ چکی اورنج ٹرین منصوبہ کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی جانب سے حکومت کو ایک بار پھر سے چارج شیٹ کیا گیا. بڑے سخت الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہیں گے. کلاسا صاحب, سپریم کورٹ میں اورنج ٹرین منصوبہ کیس کی سماعت یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے اسی ایک سال میں کہ حکومت کو چارج شیٹ کیا گیا سخت الفاظ میں, کوئی اقدام تو ہوتا نہیں ہے. خیر, بس ظہیر انور جمالی صاحب کو ایک چیز کا کریڈٹ دینا پڑے گا, کہ میں دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم ان سے بہتر افتخار چودھری صاحب کے بعد جتنے بھی یا چیف جسٹسز آئے ہیں وہ اس ملک کے یہ کور ایشوز کو سمجھتے ہیں, جو جانتے ہیں کہ پرابلم کہاں پہ ہے, ایشوز کیا ہیں, کہاں پہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, نیب کیا زیادتیاں کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اس ملک کے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے, بہت ساری چیزوں پہ نیب کمپرومائزڈ ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. میں تو پہلے کہتا رہا ہوں کہ نیب کو بند کر دیں, اس ملک کا فائدہ ہوگا, اس میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. جتنی ابھی ہم آنے والے دنوں میں مزید یہ ڈرائی کلین ہونے والے ہیں کچھ اور لوگ, میں دیکھ رہا تھا خبریں چل رہی تھیں کہ کبھی کسی پہ ریفرنس بنا دیں گے, کبھی اس کو بند کر دیں گے, کبھی اس میں کچھ کر دیں گے. سو آج جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ بہت بڑا بیان ہے. انہوں نے ریسرچر نے مجھے انہوں نے نکال کے دیے ہیں کچھ چیزیں بڑی اہم, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی. انہوں نے کوئی 1 2 میرا خیال 6-7 دفعہ جو ہیں ظہیر انور جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے گورننس ریلیٹڈ, کرپشن ریلیٹڈ جو پاکستان کو تھریٹس ہیں ان پہ بات کی اور ڈیٹیل میں بات کی ہے. اور انہوں نے اس ملک کے اداروں کو پرٹیکولرلی نیب کو ایکٹیویٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اور مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب سے لے کے آن ورلڈ جتنے بھی چیف جسٹسز آئے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ نیب اپنے پیر پہ کھڑا ہو. نیب لیٹ گیا, انہوں نے کہا جی پاؤں تو دور کی بات ہے, ہم لیٹ ہی جاتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں کوئی کھڑا کر کے پاؤں پہ نہ بٹھا دے. سو وہ تو اس پہ اس کے بعد جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں, مطلب امپورٹنٹ باتیں سارے آپ کو اسکرین پہ پڑھتے ہوں گے آپ. اب انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ اپنے نمائندے آپ چنتے وقت ذرا احتیاط کریں. سر میرا یہ خیال ہے کمنگ فرام اے رورل ایریا, اس ملک میں جب تک آپ کا لٹریسی جو لیول 90% نہیں ہوگا آپ اچھی جمہوریت کی توقع مت رکھیں. جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا وہاں پہ 100% وہاں پہ لٹریسی ہے. ابھی اس نے 2 الفاظ کہے ہیں, اس نے مطلب خواتین کے بارے میں, ٹرمپ نے. اب دیکھیں کیسے ریئیکشن آیا وہاں پہ. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کیا کچھ کرتا بھی رہتا ہے اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں, لیڈروں پہ ہم آ کے کوشچن نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں اٹس اے وے آف لائف. ظہیر انور جمالی صاحب نے جو اگلی جا کے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. اس لیے آپ یہ توقع مت رکھیں کہ عوام کھڑے ہوں گے, عوام نہیں کھڑے ہوں گے. عوام کھڑے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب لے کے آتے ہیں, ان کا غصہ نکال لیتے ہیں, ان کی سٹیم نکل جاتی ہے, ہر تیسرے چوتھے مہینے عوام پھر گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے. ایک چیز. اور دوسرا اس میں جب میرا اپنا ویو ہے, عوام کو یہ کھڑا ہونے میں بڑا ٹائم چاہیے. سو ان سے توقع تو نہ رکھنا, جاگتے رہنا, عوام پہ نہ رہنا کہ عوام کھڑی ہوگی. ایک اور بات جو ہے امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہے کہ لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, بادشاہت ہے. یہ بات اگر ہم اپنے شو میں کہہ دیتے تو پیمرا ہمیں بند کر دیتا. چیف جسٹس صاحب ہیں, صاف ظاہر ان کی بات جو ہے امپورٹنٹ ہے, وہ بڑی اہم بات ہے. انہوں نے ہی اس پہ پی ٹی آئی والے سے کیا نتیجہ اخذ کر کے
وہ کل کو یہ 30 کو جو دھمال ڈال رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ غیر جمہوری رویوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. میرا یہ خیال ہے لوگوں کو ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں پروٹیسٹ کرتے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نے ووٹ لے لیا اور 5 سال کے لیے آپ کو کھلی چھٹی مل گئی کہ جو لوٹ مار کریں احتساب نہ ہونے دیں, آپ اپنے قوانین بنا لیں کہ ایم این اے ہمارے خلاف بات نہیں کر سکتا, قوانین بنا لیں ہمارے خلاف ایف آئی اے کاروائی نہیں کر سکتی, آپ قوانین بنا لیں کہ میرے خلاف ایف بی آر پناما پہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جمہوریت نہیں ہوتی حضور, آپ نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. کلاسز میں عوام کو بھی تو لیڈ کرنے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے نا, لیڈر بس عوام کیسے نکل آئے, لیڈر بھی چاہیے. یہ بس مور اور لیس وہی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ 80% جو ہمارے پروگرام کا جو ایجنڈا یا مدعا ہوتا ہے وہ ان کی بہتر الفاظ میں جو ہے ڈیفائن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کر دیا ہے. اور یہ کنسسٹنٹلی جب سے آئے ہیں یہ اس طرح کی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک حالات ہیں اور جس میں انصاف نہیں مل رہا اور گورننس کے مسائل ہیں, تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جانے سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی اپنے فیصلوں کے علاوہ بھی کوئی ریفارمز کے حوالے سے یا کچھ ابتدا کر کے جائیں گے. ہمیں بڑی اچھی, ہر وقت ہم نیگیٹو منفی باتیں کرتے ہیں, پنجاب سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ریفارمز وہاں سے ابتدا ہوئی ہے اس کے ہمیں آلریڈی, جس طرح یہ جسٹس عائشہ نے جو اگلے دن بڑا دلیر دبنگ قسم کا فیصلہ دیا ہے, میرا اس طرح کے ریفارم سے جو ہے اوور آل پورا ادارہ انسٹیٹیوشن طاقت پکڑتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اس کا سلسلہ آئے گا. اور آج ایک اچھی دلیرانہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا بھی بڑا, مجھے کچھ زیادہ جگہ اس کی رپورٹنگ نہیں نظر آئی اینڈ فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز, کہ جسٹس ہانی نے بھی وہاں پہ کراچی بیریا کے حوالے سے 25 دن کے اندر جو ہے یہ کہا ہے کہ ریفرنس نیب کو کہ اس کے اندر ہمیں رپورٹ کریں اور فائل کریں. اب پتہ نہیں وہاں سے جہاں پہ انہوں نے بھیجا ہے وہاں سے کیسا ریفرنس بنے گا وہ نہیں ہے, پر بہرحال یہ فیصلہ بڑا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ اس کی کہیں الحمدللہ رپورٹنگ نہیں حاضر آئی, تو اس لیے ہم نے سمجھا, اپنا فرض سمجھا کہ ہم رپورٹ کر دیں بغیر تبصرے کے. قدم اٹھائیں تو قافلے چلتے ہیں. میں ذرا آپ کو ان کو نا بتانا چاہتا ہوں کب انہوں نے کیا بیانات دیے ظہیر جمالی صاحب نے. بھائی کچھ بھی کہتے رہے لوگ ان کو, افتخار چودھری صاحب کو, کم از کم انہوں نے آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی کے دل میں نہ خوف ڈال دیا تھا. جی اب ان سے وہ نہیں ڈرتے, وہ موجودہ ہمارے, میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں, انور ظہیر جمالی صاحب سے وہ نہیں ڈرتے. بس صدر احترام 2 دفعہ کہا کریں. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ مطلب کوئی ہم کو خدا نہ خواستہ وہ تو نہیں کہہ رہے, ہم تو ایک وہ بتا رہے ہیں وہ نہیں ڈرتے. اور نہ ان کو اس طرح کی باتوں سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمالی صاحب صرف ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان پہ وہ گفتگو کر لیتے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہوتا. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرے خلاف ایکشن نہیں ہونا تو عامر متین سے 5 منٹ میرے خلاف بات کر بھی لیں اور 10ویں منٹ کہیں گھر جائیں کہ مزے کریں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, اس لیے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ سم ٹائم اگر آپ زیادہ بولتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے اور آگے کوئی ایکشن نہیں ہوں گے تو لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر سیریس لینا بند کر دیتے ہیں, کہ لیں چلو ٹھیک ہے کامنٹ ہے, آبزرویشن ہے, آ گئی. اب انہوں نے کب کیا 15 نومبر کو کہا, 15 نومبر 2015 کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ نااہلیت نے ملک میں بیڈ گورننس کی فضا قائم کی ہوئی ہے. اچھا 25 نومبر 2015 کو کہا کہ ہم کب تک بیڈ گورننس کے کیسز سنتے رہیں گے. 2 مارچ 2016 کو عارف خلجی صاحب, بڑے ویسے اچھے جج ہیں, ان کا نام پورا جسٹس عارف خلجی صاحب, انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے لوگ ووٹ ڈالتے وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد 2 مارچ 2016 کو جمالی صاحب نے کہا سپریم کورٹ بیڈ گورننس کے خلاف مناسب فورم نہیں ہے. پھر 23 مئی 2016 کو چیف جسٹس نے کہا کہ بیڈ گورننس اور اقبا پروری کے کلچر نے ملک میں جڑیں مضبوط کر لی ہیں. پھر 28 مئی 2016 جمالی صاحب نے کہا کہ ریاستی ادارے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. 28 مئی کو اگین انہوں نے کہا کرپشن اور نااہلی نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. 28 مئی کو انہوں نے کہا کہ نااہل اداروں نے ملک میں بری حکمرانی کی فضا قائم کر دی ہے. 24 مئی 2016 کو کہا کہ بیڈ گورننس اور اقبا پروری نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. 3 ستمبر کو کہا انہوں نے اگین سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا بیڈ گورننس اور کرپشن ملک کے بنیادی آپ کے مسائل ہیں. 20 ستمبر 2016 کو کہا کہ سائنہ کوئٹہ جو ہے بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے. آج وہ یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب
کہ جناب کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے, غیر جمہوری رویے پر عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. صحیح. لیکن لاسٹلی عامر صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی یہی عدلیہ تھی, عدلیہ آج بھی وہی ہے, مضبوط ہے, تو پھر یہاں پہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ مختصر ون لائنر پلیز. نہیں, وہ ہماری بسادہ احترام اگین کہ بہت زیادہ اس طرح کے بیانات سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے, اور مگر ہماری امیدیں بھی بڑھتی ہیں کہ وہ والے فیصلے کے ساتھ ساتھ وہ ریفارمز کی ابتدا ہو جائے جس کے ذریعے جلدی انصاف اور سستا انصاف. مختصر یہی کہا جا سکتا ہے عامر صاحب کہ اب چیزیں جو ہیں وہ الفاظ سے آگے پریکٹیکل کی جانب بڑھنے چاہیے تاکہ ملک سنور سکے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.